यसुम मसीह के खूबसूरत और मुबारक नाम में हम आप सबकी सलामती चाहते हैं। शगुफ्ता नसरीन बुनियादी कैथोलिक मसीही तालीम के साथ हाज़िर है। नाजरीन, आज हम मुकाशवा की किताब की दूसरे बाब की 12वीं आयत से तशरीह व तफसीर करेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रोग्राम को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बाइबल स्टडी करवाने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर अंजील साबर सैमुअल साहब। बाबूजी, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया। नाजरीन, आज हम यूहन्ना आरफ का मुकाशफा उसका सिलसिला जारी है। एक बार फिर मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इस किताब को हम नहीं समझ सकते जब तक हम पहली सदी के सियाको सबाक को, उस वक्त के हालात को, वाक़यात को और ख़ुसूसी तौर पर उन मसीहों को जो ईमान के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, जिन पर एज़ार सानी जो है वो और ज़्यादा शिद्दत पकड़ रही है और वो अपनी जान देने से ग्रेज़ नहीं करते बल्कि मसीही ईमान की गवाही देने पर फ़ख्र करते हैं। जिस तरह मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि अब हमें खुदा की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है, क्या मौत, क्या तंगी, क्या मुसीबत, बल्कि अब मौत भी हमें खुदावंद खुदा से जुदा नहीं कर सकती। तो इसलिए मुकाशफा की किताब जो तहरीर की जा रही है उसका मकसद जब तक क्लियर नहीं है हम इस किताब को नहीं समझ सकते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम इस किताब की कोई भी बाब को पढ़ते हैं, आयत को पढ़ते हैं, हवाला को पढ़ते हैं, तो हमारे जहन में जो है वो लोग होने चाहिए जिनके लिए ये किताब लिखी जा रही है। और ये किताब लिखी जा रही है उन शहीदों के लिए, उन इब्तदाई मसीहों के लिए जो कुर्बानी दे रहे हैं और जो यीशु मसीह का इकरार करते हैं। तो इसलिए आएँ हम देखते हैं कि इस किताब में जो हम पहला हिस्सा जो है उसका हमने आगाज़ किया हुआ है। तो ये पहला हिस्सा पहले बाब से लेकर बाब नंबर 3 तक है और ये रसालती हिस्सा है। कलीसिया जो है उसको खतूत लिखे जा रहे हैं और 7 जगहों पर ये खतूत भेजे जा रहे हैं। इन खतूत में हम देखते हैं कि कलीसिया की खूबियों के बारे में भी बताया जा रहा है, खामियों के बारे में भी बताया जा रहा है और उसे नसीहत की जा रही है कि वो मुस्तद होकर ईमान में इसी तरह से मजबूत रहें, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं कि हर कलीसिया से बिलखसूस बहुत से वादे किए जा रहे हैं और बहुत से फ़ज़ाइल जो हैं उसको दिए जा रहे हैं। तो ये बिलखसूस इब्तदाई कलीसिया के साथ वादे हैं, उन शहीदों के साथ वादे हैं और बिलअमूम इस कायनात में तमाम मसीही लोगों के लिए जो इस ईमान को कबूल करते हैं और इस ईमान की गवाही देते हैं। तो आएँ आज हम देखेंगे यूहन्ना आरफ का मुकाशफा उसका दूसरा बाब उसकी 12वीं आयत। मैडम हम सब के लिए आयत बाय आयत पढ़ेंगी। अगर मुमकिन हो तो आप अपनी बाइबल हमारे साथ लें, तो फिर हम और ज़्यादा मौसर तरीके से इसको सीख सकेंगे। जी मैडम जी, बाब नंबर 2। परगामस के लिए पैगाम। और परगामस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो 2 धारी तेज़ तलवार रखता है वो ये कहता है कि परगाम की कलीसिया के निगरान को लिख, परगाम की कलीसिया के बिशप साहब को लिख कि जो 2 धारी तलवार, हम जानते हैं कि एक घास काटने वाली तलवार होती है जिसकी एक धार होती है और एक जंग में इस्तेमाल होने वाली तलवार है जो 2 धारी तलवार है, यानी कि जो दोनों तरफ से काट करती है। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि 2 धारी तलवार रखने वाला खुदावंद यीशु मसीह, और ये तलवार किसी धात की नहीं है बल्कि इससे मुराद है कलाम की तलवार। और 2 धारी से मुराद है कि दोनों तरह से फतवा देने वाला, दोनों पर फतवा देने वाला, यानी कि 2 सामने हम लोग देख रहे हैं, एक जो एज़ार सानी दे रहे हैं जी और दूसरे जो एज़ार सानी सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। जी जी, यानी मसीही उम्मत, मसीही लोग, यीशु मसीह की गवाही देने वाले जो एज़ार सानियों से गुज़र रहे हैं, उनका भी वो इंसाफ करने वाला है और जो एज़ार सा हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, उनका भी वो इंसाफ करने वाला है। तो इसलिए उन पर वो उनके मुताबिक फ़तवा देगा और मसीही उम्मत जो बर्दाश्त कर रहे हैं उन पर वो फतवा देगा। तो इस तरह से 2 धारी तलवार यानी दोनों तरह से दोनों उन लोगों पर फतवा देने वाली कुदरत रखने वाला जो है वो आता है, जो अपने हाथ में फतवा देने का इख्तियार और कुदरत रखता है। मैं
یہ تو جانتا ہوں کہ تو کہاں رہتا ہے، یعنی وہاں جہاں شیطان کا تخت ہے، اور تو میرے نام سے لپٹا رہتا ہے، اور تو نے ان دنوں میں بھی میرے ایمان کا انکار نہ کیا جب میرا وفادار گواہ انتاپس تمہارے درمیان وہاں مارا گیا تھا جہاں شیطان رہتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو کہاں رہتا ہے، یعنی اس جگہ پر، اس مقام پر جہاں پر بدعتوں کا بہت زور ہے، بہت اختیار کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ۔ تو بدعتیں جو ہیں ان کو شیطان کہا گیا ہے اور شیطانی قوتیں کہا گیا ہے کہ تو وہاں رہتا ہے جہاں پر ان کا بہت زیادہ اختیار ہے، جہاں پر ان کی بہت ساری طاقت ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ تو وفادار ہے، اور بے شک اس وقت بہت ساری مصیبتیں، وہاں پر ایک مسیحی شخص تھا جو بہت ایماندار تھا، جو بہت ایمان میں مضبوط تھا، اینتیپاس، اس کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ اور جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو خوف آتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، لیکن یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے، شاباشی دی جا رہی ہے کہ تو یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ وفادار ہے، حالانکہ وہاں بہت زیادہ ظلم ہے۔ تو اس لیے میں تجھ سے خوش ہوں اس بات سے کہ تو میرے نام سے لپٹا ہوا ہے، تو میرے ساتھ وفادار ہے، اور یہ شیطانی قوتیں یعنی بدعتی جو تعلیم ہے وہ تجھ پر غالب نہیں آ رہی۔ وہ بہت سے لوگ ہیں جو ان بدعتوں کا انکار کر کے میرے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ شاباش، یہ عمل بہت اچھا ہے۔ لیکن مجھے تجھ سے چند باتوں کی شکایت ہے، یعنی یہ کہ تیرے ہاں بعض ایسے ہیں جو بلعام کی تعلیم کو اختیار کرتے ہیں، جس نے بالاق کو سکھایا کہ بنی اسرائیل کے آگے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھے تاکہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ لیکن مجھے کچھ باتوں میں شکایت ہے، چند ایک باتیں ہیں جو یہاں پر اچھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہ کچھ خامیاں جو ہیں وہ تجھ میں پائی جاتی ہیں، اور سب سے بڑی خامی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بلعام کے پجاری، پرانے عہد میں ہم اس کی بہت ساری تعلیم دیکھتے ہیں کہ بلعام کی تعلیم کو اختیار کرتے ہیں، جس نے بالاق کو سکھایا کہ بنی اسرائیل کے آگے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھ تاکہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں، کیونکہ ایک ہی خدا ہے اور اسی کو سجدہ، اسی کی عبادت کرنا اور اس کے احکامات کو ماننا لازمی ہے۔ یعنی وہ بلعام نے بالاق سے کہا تھا کہ ان سے حرام کاری کراؤ، ان کو بتوں کی قربانی کا گوشت کھلاؤ، پھر خدا ان سے ناراض ہو جائے گا اور یہ مغلوب ہو جائیں گے اور خدا سے دور ہو جائیں گے اور خدا اپنا ہاتھ اٹھا لے گا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تعلیم کے جو ماننے والے ہیں وہ کچھ موجود ہیں، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو ان کو اچھے طریقے سے سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ خداوند خدا ہی تمہارا خدا ہے، اور اس لیے اس کے احکامات کو مانو۔ اور اسی طرح تیرے ہاں ایسے بھی ہیں جو نیکولاویوں کی ایسی ہی تعلیم کو اختیار کرتے ہیں۔ ہاں، کچھ ایسے بھی ہیں، ایک تو بلعام کے پجاری کہا گیا، اور دوسرا یہاں پر کہا کہ نیکولاوی، ہم پہلے باب میں بھی اس کی بات کر چکے ہیں کہ نیکولاوی یہ ایک بدعتی تعلیم تھی، ایک بدعتی ٹولہ تھا جو کہ بتوں کے سامنے چڑھائے ہوئے چڑھاوے جو ہیں اس کو کھانا جائز سمجھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ زنا کاری کو بھی جائز سمجھتے تھے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو ہیں یہ بھی تیرے ہاں ہیں، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ حرام کاری کو جائز کرتے ہیں، اور ان سے بچنا اور ان کا رنگ جو ہے وہ تم پر آ رہا ہے، یہ کمی ہے، یہ مجھے شکایت ہے، یہ تم میں کمی ہے۔ آیت نمبر 16، پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آؤں گا اور ان کے ساتھ اپنے منہ کی تلوار سے لڑوں گا۔ پس توبہ کر، یعنی اس تعلیم سے اپنا منہ پھیر، یعنی اس تعلیم کو رد کر، اس تعلیم کو اپنے پاس نہ آنے دے، اس تعلیم کو ماننے والے جو ہیں وہ نہ بنو۔ اگر تم نہیں ہٹتے، تم نہیں پھرتے، تم اس کا انکار نہیں کرتے، تو پھر میں آتا ہوں اور میں اپنے منہ کے کلام سے، دو دھاری تلوار جیسے جو خدا کے ساتھ ہے اس پر فتویٰ ہوگا کہ وہ میرا ماننے والا ہے، میں باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گا، اور جو نہیں مانتا اس پر یہ فتویٰ ہوگا کہ چونکہ اس نے انکار کیا، سچائی کا انکار کیا، خدا کا انکار کیا، خدا کی تعلیم کا انکار کیا، تو یہ اس پر فتویٰ ہوگا۔
تو اس لیے کہتا ہے کہ میں تیرے پاس آتا ہوں، جلد اس سے باز آ جا، جلد ان کو اپنی زندگی سے ختم کر دے تاکہ تجھ پر نجات کا فتویٰ لگے، تجھ پر ہلاکت کا فتویٰ نہ ہو۔ آیت نمبر 17، جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور اسے ایک سفید پتھر دوں گا، اور اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ ہاں، تو یہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کلیسیا کو اس کے ساتھ وعدہ بھی کیا جا رہا ہے، اس کا انعام جو ہے اس کو دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ روح کی بات یعنی یسوع مسیح کی بات، یعنی روح یعنی یسوع مسیح یعنی خدا جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ جو غالب آئے، جو اپنے آپ کو پاک رکھے، جو ان بدعتوں کے چنگل میں نہ پھنسے، جو ان بدعتوں کی جھوٹی تعلیم سے جو ہے وہ اپنی پوشاک جو ہے آلودہ نہ کرے، تو میں ان کو چھپے ہوئے من میں سے دوں گا، جس سے خدا والی زندگی ملتی ہے، وہ پوشیدہ من، ہمیشہ کی زندگی اب پوشیدہ ہے، اور جو چیزیں ہم کو ہمیشہ کی زندگی دلانے والی ہیں اب بھی وہ پوشیدہ ہیں۔ اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پر نیا نام یہ ہوگا کہ تو نجات پائے گا، کیونکہ تو مجھے منجی مانتا ہے، مجھے نجات دہندہ مانتا ہے، اس لیے یہ پتھر جو ہے اس کے لیے نجات کی خوشخبری ہوگا، جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا، اور مجھے ماننے والے کے سوا وہ نام کوئی نہیں جانے گا۔ پرانے زمانے میں یہ خیال عام طور پر مروج تھا کہ نام میں جو طاقت ہوتی ہے، جب کسی کا وہ نام معلوم ہو جائے اور وہ اس نام کو لے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ لیکن مسیح کہتا ہے کہ میرا نام میرے ماننے والے کے لیے نیا نام ہوگا، یہ نام اسی کو معلوم ہوگا اور کسی کو معلوم نہیں ہوگا، اور میرے ماننے والے کے سوا اور کوئی نہیں بچ سکے گا، کیونکہ میرا نام وہی جانتا ہوگا جو میرا اقرار کرتا ہے اور مجھ میں قائم رہتا ہے۔ تیاتیرا کے لیے پیغام۔ اور تیاتیرا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا، جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند اور جس کے پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یوں کہتا ہے کہ یعنی خدا کا بیٹا یسوع مسیح زندہ جو خدا سے ہے، اور وہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند، یعنی ہمادان آنکھیں رکھنے والا، ہمادان یعنی سب کچھ دیکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظ پرانے عہد میں خدا کے لیے استعمال ہوئے ہیں، وہی لفظ جو ہیں، وہی صفات جو ہیں، وہ یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوئی ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ مضبوط ارادوں والا اور اٹل فیصلہ کرنے والا اور قوت اور قدرت رکھنے والا۔ ملاحظہ ہو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو دانیل نبی کی کتاب، اس کا 10واں باب، اس کی 6 آیت۔ اس کا بدن زبرجد کی مانند اور اس کا چہرہ بجلی کے نظارے کی طرح تھا، اور اس کی آنکھیں آتشی مشلوں کی سی، اس کے بازو اور پاؤں درخشاں پیتل کی نمود کے سے تھے، اور اس کے بولنے کی آواز امبوا کے شور کی مانند تھی۔ ہاں، مزید ہم دیکھنا چاہیں تو ایوب نبی کی کتاب، اس کا 6 باب، اس کی 12ویں آیت۔ کیا میری طاقت پتھروں کی طاقت ہے یا میرا گوشت پیتل کا ہے؟ کے علاوہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں مزامیر 107 اس کی 16ویں آیت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے پرانے عہد میں خدا کے لیے جو صفات ہے وہی اس کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے، کیونکہ اس نے پیتل کے دروازے توڑ ڈالے اور لوہے کی سلاخیں چور چور کر دیں۔ ہاں جی، تو اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہیں ابھی کام گنوائے گئے ہیں، تو ہم دیکھیں گے آگے آیت میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو جانتا ہوں، اور تیرے پچھلے کاموں کو بھی جو پہلے کاموں سے زیادہ ہیں۔ ہاں، میں جانتا ہوں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کام گنوائے گئے ہیں، یعنی میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں تیری محبت کو جانتا ہوں، میں تیرے ایمان کو جانتا ہوں، میں تیری خدمت کو جانتا ہوں، میں تیرے صبر کو جانتا ہوں۔
یہاں 5 کام جو ہیں وہ گنوائے گئے ہیں۔ پہلے کہا گیا تھا کہ کام بہت کم ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کام جو ہے وہ باقاعدہ طور پر گنوائے گئے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 20۔ مگر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو اس عورت ایزابل کو جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے میرے بندوں کو سکھانے اور گمراہ کرنے دیتا ہے تاکہ وہ حرام کاری کریں اور بتوں کی قربانیاں کھائیں۔ تو ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے۔ تو اس عورت ایزابل کو جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے میرے بندوں کو سکھانے اور گمراہ کرنے دیتا ہے تاکہ وہ حرام کاری کریں اور بتوں کی قربانیاں کھائیں، جیسے اسرائیل کے بادشاہ اہی آپ جو اسرائیلی تاریخ میں سب سے شریر بادشاہ ہوا ہے، جس کی ملکہ ایزابل تھی۔ اہی آپ بادشاہ نے اس کے کہنے پر بت پرستی کی جگہیں تعمیر کروائیں، بلکہ ایزابل نے اسرائیل قوم کو بت پرستی کرنے کے لیے اکسایا تاکہ بت پرستی کریں اور بتوں کے آگے قربانیاں چڑھائیں۔ بت پرستی کرنا روحانی حرام کاری ہے، جیسے اگر کوئی عورت اپنے اصلی خاوند کو چھوڑ کر کسی دوسرے مرد کے پیچھے جاتی ہے، وہ حرام کاری کہلاتی ہے۔ اسی طرح اسرائیل کا اصلی خاوند تو خدا ہے، اس کو چھوڑ کر بتوں کے پیچھے جانا، بتوں کی قربانیوں میں شریک ہونا روحانی حرام کاری ہے۔ یہی کام ملکہ ایزابل نے اسرائیل سے کروایا، اس لیے الیاس نبی کی پیشن گوئی کے مطابق اس کو اسرائیل بادشاہ یاہو نے کھڑکی میں سے نیچے گرا دیا اور اس کا گوشت کتوں نے کھایا اور خون چاٹا۔ اس کے بارے میں یہاں لکھا ہے کہ وہ جھوٹی نبیہ ہے، لیکن یہاں ایزابل سے وہ ایزابل مراد نہیں ہے جو پرانے عہد میں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کا جو مصنف ہے، جو لکھنے والا ہے، وہ گزرے ہوئے واقعات جو ہیں اس پر کہانی چمٹا کر موجودہ حالات اور موجودہ دور کی جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے یہ ہے نیکولاوی گروہ، کہ وہ نیکولاوی گروہ جو ہیں وہ بدعتی ہیں، وہ ناستک ہیں، وہ شیطان کے پجاری ہیں، اور اس لیے ان شیطان کے پجاریوں سے بچنا اور ان سے توبہ کرنا اور ان سے ان کی جھوٹی تعلیم جو ہے اس سے گمراہ ہونا یہاں پر مراد ہے، کہ ان سے گمراہ ہوتے۔ اور میں نے اسے مہلت دی کہ توبہ کرے، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے ایزابل یعنی نیکولاویوں کی بدعتی جماعت کو موقع دیا ہے کہ وہ توبہ کرے، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتے۔ مگر ایزابل یعنی بدعتی استادوں کی ایک جماعت ہے جو توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ نیکولاوی بدعتی استادوں کی جماعت ہے۔ 22ویں آیت ہے، دیکھ میں اسے بستر پر ڈالوں گا، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر وہ اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو سخت مصیبت میں پڑیں گے۔ دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالوں گا، میں اس کو بیمار کر دوں گا، یعنی اس کو سزا دوں گا۔ جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اور جو اس کی مانتے ہیں، جو اس کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں، اگر وہ اس کے کاموں سے توبہ نہ کریں تو وہ سخت مصیبت میں پڑیں گے۔ جیسے کام ایزابل کرتی ہے، جیسے کام یعنی نیکولاوی کرتے ہیں، اگر جو اس کے ماننے والے ہیں اس جیسے کاموں سے باز نہ آئیں تو وہ سخت مصیبت میں پڑیں گے، اور میں ان پر مصیبت لاؤں گا۔ اور میں اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ میں ہی ہوں جو گردوں اور دلوں کا جانچنے والا ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ ہاں، یعنی کہ میں اس کے فرزندوں کو ماروں گا، میں اس کے ایمان رکھنے والے، اس پر اعتقاد کرنے والے جو ہیں ان کو سزا دوں گا، اور جب میں سزا دوں گا تو سب کلیسیاں کو معلوم ہو جائے گا کہ میں خداوند خدا جو گردوں اور دلوں کو جاننے والا، یعنی دلوں اور گردوں کو جاننے والا یہ خدا کی صفت ہے کہ وہی جانتا ہے۔ تو ساری جماعت جان لے گی، سب کچھ جو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ میں ہی ہوں، یعنی یہ خدا کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے پرانے عہد میں، اور وہی یہاں پر یسوع مسیح کے لیے جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر مزید آپ دیکھنا چاہیں
تو خروج کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 14ویں آیت جو ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عبرانی میں میں ہوں، لیکن یونانی میں ہے، میں ہی ہوں، یعنی میں خداوند ہوں۔ جو نام پرانے عہد میں خدا کے لیے آیا ہے وہی یہاں پر یسوع مسیح کے لیے آیا ہے، جو گردوں اور دلوں کو جاننے والا بھی ہے۔ یہودی خیال یہ تھا کہ پوشیدہ خیال جو ہوتے ہیں وہ دلوں میں ہوتے ہیں، اور جو اس سے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں وہ گردوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور مکاشفہ میں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ گردوں اور دلوں کا جاننے والا، یعنی پوشیدہ سے پوشیدہ خیالات کو جاننے والا، مطلب کہ وہ کامل خدا ہے۔ مقابلہ کرنا چاہیں یا آپ دیکھنا چاہیں اس تعلیم کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں 1 سیموئیل اس کا 16واں باب اس کی 7ویں آیت، مزامیر 7 اس کی 10ویں آیت، ارمیا نبی کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی 10ویں آیت، میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلا دوں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صفات خدا کی ہیں، اور یہ تمام صفات جو ہیں وہ یسوع مسیح میں یہاں پیش کی گئی ہیں، یعنی یسوع مسیح زندہ خدا ہے، وہ منصف ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ بھی ہم اگر دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا منصف ہے۔ مزامیر 7 اس کی 10ویں آیت، ارمیا نبی کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی 10ویں آیت، اور یہاں پر منصف یسوع مسیح ہے، اور ان حوالہ جات میں دیکھتے ہیں کہ منصف زندہ خدا ہے۔ تو اس لیے انصاف کرنے والا خدا ہے، اور یہاں یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں انصاف کروں گا، یعنی یسوع مسیح خدا ہے۔ اور میں تم سے یعنی تیاتیرا کے باقی لوگوں سے کہتا ہوں کہ جتنے اس تعلیم کو قبول نہیں کرتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نا واقف ہو، میں کچھ اور بوجھ تم پر نہ ڈالوں۔ خداوند فرماتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے کہ کچھ لوگ قبول نہیں کرتے، تو میں تمہیں نئی باتیں یا نیا تم پر بوجھ نہیں ڈالوں گا، بلکہ یہی کہوں گا کہ ان باتوں کو نہ مانیں اور ان باتوں کو رد کریں۔ ایزابل یعنی بدعتیوں کی جھوٹی تعلیم کو ماننے سے انکار کریں، کیونکہ یہ شیطان کی باتیں ہیں اور یہ شیطان کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ میں کچھ اور بوجھ تم پر نہیں ڈالوں گا۔ مقدس پالوس رسول خدا کی باتوں کو گہری باتیں اور بھید کی باتیں کہتا ہے، یعنی یسوع کا مر جانا، یسوع مسیح کا جی اٹھنا، یہ گہری باتیں ہیں۔ جب یہودی اور غیر قوم سنتے تھے تو غیر قوم پالوس رسول کی نقل کر کے دیوی دیوتاؤں کی باتوں کو بھی گہری باتیں کہتے تھے، جیسے تیاتیرا میں بدعتی نیکولاوی فرقہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شیطان کی گہری باتوں کو لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں۔ شیطان کی گہری باتیں شیطان کی جھوٹی تعلیم ہے۔ جو شیطان کی گہری باتوں سے نا واقف ہو، یعنی شیطان کی گہری باتوں کو نہیں مانتے، جو بدعتیوں کی جھوٹی تعلیم کو نہیں مانتے، میں تم پر اور بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ وہ اچھا کام کرتے ہیں کہ اس کو نہیں مانتے اور نہ مانو۔ جی، اگلی آیت ہے، تاہم جو تمہارے پاس ہے اسے تھامے رہو جب تک کہ میں نہ آؤں۔ تاہم یہ اچھی بات ہے کہ جو نیکولاویوں کی تعلیم کو نہیں مانتے تو پھر تم اس کے متضاد زندہ خدا کو مانتے ہو، زندہ خدا کی تعلیم کو مانتے ہو، یسوع مسیح کو مانتے ہو، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو مانتے ہو، اور دیکھو کہ میں آتا ہوں، اور ان سچی تعلیم کی باتوں کو تھامے رہو، اس میں مضبوط رہو۔ جو غالب آئے اور میرے کاموں کے مطابق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا۔ جو غالب آئے یعنی جو شیطان کی باتوں کو نہ مانے بلکہ سچی باتوں کو مانے، میری باتوں کو مانے، آسمان کی طرف سے جو ظاہر ہوئی ہیں ان کو مانے، میرے باپ کو مانے، مجھے مانے، یہ ہے غالب آنا کہ اس پر قائم رہے، تو میں اسے اختیار دوں گا، اپنے والا اختیار جو خداوند یسوع مسیح اختیار رکھتا ہے وہ میں اختیار دوں گا۔ میں سچائی کا اختیار، اور جو آخر تک اس پر عمل کرتا رہے میں قوموں پر اسے اختیار بخشوں گا۔ جیسے لکھا ہے کہ آسمان پر
ہم مسیحی امت جو ہے وہ قوموں کا فیصلہ کرے گی، تو یہ اختیار میں دوں گا۔ اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا اور وہ کمہار کے برتنوں کی مانند چکنا چور ہو جائیں گے۔ اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا اور وہ کمہار کے برتنوں کی مانند چکنا چور ہو جائیں گے۔ عصا حکومت کا نشان ہے، اور لوہے کے عصا سے یعنی مضبوط اور پختہ اور مستقل اختیار ہے، پائیدار حکومت کرے گا۔ وہ اس اختیار سے کمہار کے برتن کی طرح چکنا چور ہو جائیں گے، یعنی سچائی کے سامنے جھوٹ جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتا، اور میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ وہ نہیں ٹھہرے گا، جھوٹ مٹ جائے گا اور سچائی ظاہر ہوگی۔ چنانچہ میں نے بھی اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ سارا اختیار جس کا میں نے وعدہ کیا ہے، بالخصوص کلیسیا سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور بالعموم تمام مسیحی امت کے ساتھ یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ میں اسے اختیار بخشوں گا، اپنے والا اختیار بخشوں گا۔ اور یہ اختیار میں نے اپنے باپ سے پایا ہے، یعنی یسوع مسیح کا اختیار اور باپ کا اختیار یہ ایک ہی اختیار ہے۔ میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ صبح کا ستارہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب میں جو ہیں اگر ہم پڑھیں تو یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے آپ کو صبح کا ستارہ کہتا ہے، یعنی اسے یسوع مسیح حاصل ہوگا، یسوع مسیح کی پاکیزگی حاصل ہوگی، یسوع مسیح کا جلال حاصل ہوگا، یسوع مسیح کا اختیار حاصل ہوگا، اور یسوع مسیح کے ساتھ ہم میراث کی جو تحفہ جو ہے وہ اسے حاصل ہوگا۔ ہاں جی، آخری آیت ہے، جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے۔ ہاں، جس کے کان ہوں وہ سن لے، روح کی بات یعنی یسوع مسیح کی بات، کہ یسوع مسیح یعنی روح کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے، کہ جو ان تمام سچائیوں کو قبول کرتا ہے، جو ان تمام سچائیوں سے جڑا رہتا ہے، جو ان تمام سچائیوں پر فخر کرتا ہے، اور جو اس ایمان میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور آخری دم تک وفادار رہتا ہے، یہ سارا اختیار اور محبت جو میراث ہے اسے حاصل ہوگی۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ باب نمبر 2 جو ہیں، تمام جو کلیسیاں ہیں ان کے ساتھ یہ وعدے اور انعامات کی بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہیں وہ ہم کریں گے باب نمبر 3، اور جب باب نمبر 3 جو ہے یہ ہمارے مکاشفہ کی کتاب کا پہلا حصہ ہے، جسے ہم رسالتی حصہ کہتے ہیں، اور جس میں کلیسیاؤں کو جو ہے وہ خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ جی ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کی بائبل اسٹڈی سے آپ کے علم میں اور روحانیت میں خوب اضافہ ہوا ہوگا۔ آج ہم نے مکاشفہ کے دوسرے باب 12ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک بائبل اسٹڈی کی ہے۔ اور ناظرین، اب آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، کہ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت اور افسردہ سلامت رہیں، آمین۔